अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान जो अफ़गान पॉलिसी है उसमें कोई बड़ी तब्दीली करने जा रहा है। जी हाँ, जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूंगा उससे तो यही इंडिकेशन मिल रहा है कि शायद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ बड़े फैसले किए हैं। और वो फैसले किस तनाजुर में किए हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं तो जब अफ़गान तालिबान अगस्त 2021 में दोबारा इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई गईं। ये तो हमें पता है कि उस वक़्त जो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, यहाँ तक कहा कि अफ़गानिस्तान के अवाम ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। और अदरवाइज़ भी पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हलके हैं, जो सिफारती हलके हैं, उनमें भी एक आप कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन का माहौल था, क्योंकि हमें लगता था कि अब अफ़गान तालिबान के वापस आने के बाद पाकिस्तान के जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी के हवाले से खदशात हैं, वो अब हल हो जाएंगे, क्योंकि अफ़गान तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में अच्छी राय रखते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि अफ़गान तालिबान तो पाकिस्तान के प्रॉक्सी थे, क्योंकि जब 9/11 हमलों के बाद अफ़गान तालिबान का इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में हमला किया, तो अफ़गान तालिबान की जो क़यादत है वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गई, ये कहा जाता है। और उनके जो ख़ानदान हैं, उनकी जो फ़ैमिलीज़ हैं, वो पाकिस्तान में रहती रहीं। और इस वजह से पाकिस्तान ने बावजूद इसके कि अमेरिका ने और बाकी दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला कि आप अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान का ये ख़्याल था कि अफ़गान तालिबान जब भी अमरीकी अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगे तो ये दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। और अगर हमने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तो कल फिर अगर ये दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। तो ये एक बैकग्राउंड था जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की, और जब ये दोबारा इक़्तिदार में आए तो ये उम्मीद पैदा हो चली कि अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान के बकौल पहले वहाँ पर NDS और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ उसका एक कह सकते थे कि एक अड्डा बन चुका था। और ये जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें थीं वो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही थी। उसमें जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और बाकी जो दहशतगर्द ग्रोह हैं, इनको इन जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें थीं इनकी पुष्ट पनाही हासिल थी, और इस वजह से ये पाकिस्तान पर हमले करते थे। लेकिन जब अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में दोबारा आने के बाद उन हमलों में कमी वाक़ई ना हुई, इनफैक्ट उन हमलों में तेज़ी हमने देखी। और फिर ये सवाल होने लगा कि अब क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान दोस्त हुकूमत है, तो क्यों उसके बावजूद जो TTP है और बाकी जो दहशतगर्द ग्रोह हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस हवाले से अगर ये देखें तो पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, ISI के सरबराह थे जनरल फैज़, एक प्लान था जिसके तहत TTP के साथ मुज़ाकरात भी किए गए। उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान भी किया। फिर इसके नतीजे में सैकड़ों की तादाद में जो TTP के दहशतगर्द थे उनको पाकिस्तान वापस आने दिया गया। इस शर्त पर वापस आने दिया गया कि वो बग़ैर हथियारों के पाकिस्तान वापस आएंगे और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एक वो लोग पाकिस्तान में हथियारों समेत वापस आए, दूसरा उन्होंने बजाय इसके कि वो अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते, उस पीरियड को उन्होंने इस्तेमाल किया रीग्रुप होने के लिए, और फिर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर हमलों में तेज़ी आ गई। और इस हवाले से भी मैं ऐसे एक व्लॉग कर चुका हूँ जिसमें ये भी खदशात पाए गए कि जनरल फैज़ और जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जिससे सिविलियन गवर्नमेंट, उस वक्त की पार्लियामेंट, उनको बिल्कुल पता नहीं था, और उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो ये सारा जो बैकग्राउंड था, लेकिन अब जो सूरत हाल है, ये पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत की तब्दीली हुई और ख़ास करके जो फ़ौज की क़यादत में तब्दीली हुई, उसके बाद से अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है, उसका असर नौ जायज़ा लिया गया, असर नौ जायज़ा लिया भी जा रहा है। और जो हाल ही में पाकिस्तान का एक आला सतही वफ़द जिसकी क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कर रहे थे वो गया, और उस जो वफ़द में DG ISI भी शामिल थे। तो वहाँ पर जो मेरी मालूमात हैं, जो पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ, कि बड़ा वाज़े तौर पर कन्फ्रंट किया गया अफ़गान तालिबान की क़यादत को कि कैसे
جو TTP ہے اور ان کی جو قیادت ہے وہ افغان طالبان اور افغان حکومت کی سرپرستی میں اور ان کی سہولت کاری میں افغانستان کے اندر موجود ہے، اور کوشش کی افغان طالبان نے کہ پاکستان کو وہ مطمئن کریں۔ وہاں پہ بریفنگ بھی دی گئی کہ کچھ ایسے اقدامات انہوں نے کہا کہ انہوں نے TTP یا اس سے جو جڑے جو دوسرے گروہ تھے ان کے خلاف کارروائیاں کی، اور مستقبل میں بھی وہ ایسی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن پاکستان کے حکام نے اس بریفنگ کو کافی قرار نہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حل نہیں ہے اس معاملے کا۔ اب جو اس سلسلے میں جو بات چیت ہو رہی ہے، افغان طالبان نے پاکستان کو ایک تجویز دی کہ ہم TTP کو ڈسارم کر سکتے ہیں، ہم جو ان کے دہشت گرد پاکستان کے سرحدی علاقوں کے پاس ہیں ان کو کسی اور جگہ منتقل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پاکستان کو خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ اب جو میری معلومات ہیں اس سلسلے میں، پاکستان افغان طالبان کے ساتھ ضرور اس پر بات چیت کر رہا ہے، لیکن یہ جو پروپوزل ہے کتنا قابل عمل ہے یہ میرے خیال میں کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ جو میرے پاس معلومات ہیں کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان اس وقت جو اختلافات ہیں یا اعتماد کا فقدان ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس حد تک یہ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ بڑھ گیا ہے کہ پاکستان ظاہر ہے کہ بہت سے دوسرے آپشنز پر بھی غور کر رہا ہے، اور یہ جو اعتماد کا فقدان بڑھا ہے اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ کہ وعدوں کے باوجود، کمٹمنٹس کے باوجود افغان طالبان نے TTP کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، ان کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، ان کو کوئی نیوٹرلائز نہیں کیا، جبکہ دوسری جانب افغان طالبان کا اب یہ خدشہ بڑھتا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان ایک دفعہ پھر افغان طالبان امریکہ کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً یہ جو دورہ ہوا پاکستانی وفد کا، اس کے بعد جو افغان طالبان کی طرف سے بیان جاری ہوا اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ افغان حکومت کی طرف سے ڈرون کا معاملہ اٹھایا گیا۔ اب اس میں کسی ملک کا نام تو نہیں لیا گیا، کیونکہ افغان طالبان کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر یا تو ان کو بیسز پرووائڈ کر رہا ہے، یا جو ڈرونز ہیں امریکی وہ ابھی بھی استعمال ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں سرویلنس کے لیے، اور بعد میں پھر استعمال کیا جا سکتا ہے ان کو کسی بھی کو نشانہ بنانے کے لیے۔ اب اس کی وجہ سے بھی جو اعتماد کا فقدان ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو القاعدہ کے چیف تھے ایمن الظواہری، جن کو کابل میں ایک ڈرون حملے میں مارا گیا، تو افغان طالبان کے اندر یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں جو انٹیلیجنس ہے وہ پاکستان نے مہیا کی تھی، شاید جو ڈرون ہے وہ بھی پاکستان سے اڑے تھے۔ پاکستان سرکاری طور پر اس سے انکار کرتا ہے اور مسترد کرتا ہے ایسی رپورٹس کو، لیکن جو پرائیویٹلی پاکستان کے حکام نے ضرور یہ کنفرنٹ کیا افغان طالبان کو جب ایمن الظواہری کا واقعہ ہوا، جب انہوں نے کہا کہ جو ڈرون ہیں وہ پاکستان سے اڑے ہیں یا پاکستان نے جو انٹیلیجنس دی ہے، تو پاکستان کے حکام نے افغان طالبان سے یہ کہا کہ ایمن الظواہری کون ہے۔ ایمن الظواہری آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کا دشمن تھا۔ ایمن الظواہری نے پاکستان کے اندر جو القاعدہ نے کئی بڑے حملے کیے اس کی ذمہ داری قبول کی، تو پاکستانی حکام نے افغان طالبان سے کہا کہ جب آپ پاکستان کے دشمن کو کابل میں رکھیں گے یا کابل میں وہ موجود ہوگا تو پاکستان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو اس پر مجھے جو پتہ چلا کہ افغان طالبان کے پاس کوئی یا افغان حکام کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا، اور اب جب TTP جو ہے ان کے حملوں میں تیزی آ رہی ہے تو پاکستان ڈیفینیٹلی اپنے پلان B پر بھی کام کر رہا ہے، اور امریکہ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں حالیہ مہینوں میں اور ہفتوں میں کافی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبادلہ خیال ہے، خاص کر کے دہشت گردی کے خلاف جنگ یا جو بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی کی لہر ہے پاکستان کے اندر، اس میں پاکستان اور امریکہ کیسے کوآپریٹ کر سکتے ہیں اس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں دفاعی سطح کے مذاکرات بھی ہوئے 2021 کے بعد، اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگلے ہفتے سے یعنی کہ 2 روزہ مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد کے اندر دہشت گردی سے کیسے نپٹا جائے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ جو TTP دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اور امریکہ بھی ڈیفینیٹلی اس کو یہ کنسرن ہے کہ اگر افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں، افغان طالبان ہیں، وہ TTP کو اگر
ان کے جو ٹھکانے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے رضامند نہیں ہیں، تو کئی ایسے دوسرے گروہ جو امریکہ کے لیے کل خطرہ بن سکتے ہیں، تو ان کو تو پھر امریکہ جو افغان طالبان ہیں وہ کوئی ایسی کارروائی نہیں کریں گی، تو یہ ایک کامن انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو جو اس حوالے سے آئی تھنک جو پاکستان کی اس وقت جو سول اور جو فوجی قیادت ہے، یہ جو لوگ وہ فیصلہ کرتے ہیں، شاید ان کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کو اس سے پہلے جو اتنی لیوریج دے رہا تھا وہ لیوریج نہ دے، اور اسی وجہ سے شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے جو افغانستان کے حوالے سے خصوصی نمائندے محمد صادق نے جو حال ہی میں اچانک سے استعفیٰ دیا ہے، شاید اس کا بھی اس سے تعلق ہے، کیونکہ ویٹرن ڈپلومیٹ ہیں جو محمد صادق صاحب ہیں، پاکستان کے سفیر رہے 6 سال تک، 2008 سے لے کے 2014 تک انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، خاص کر کے جو نان پشتون ایلیمنٹ تھے ان کو پاکستان کے قریب لانے میں، اور ایون جب وہ پاکستان کے خصوصی نمائندے نہیں بھی تھے تو تب بھی افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے، جو دوحہ ڈیل ہوئی، اس میں انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو مختلف دھڑے ہیں، وہ افغان طالبان ہوں یا نان پشتون ایلیمنٹس ہوں، ان کے ساتھ ان کے کافی تعلقات رہے ہیں۔ تو ان کا جو استعفیٰ ہے اچانک سے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے بھانپ لیا ہے کہ پاکستان اپنی جو افغان پالیسی ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی کرنا چاہ رہا ہے، تو شاید وہ اس جو تبدیلی سے میرے خیال میں مطابقت نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا ہے۔ دو کہ جو میری محمد صادق صاحب سے بات ہوئی، وہ ایسی خبروں کی تردید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ جو استعفیٰ ہے وہ دیا ہے۔ تو اس کے اندر جو ایک اور بات ہو رہی ہے کہ شاید افغانستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ افغان طالبان کے اندر بھی کئی دھڑے ہیں۔ ایک ماڈریٹ دھڑا ہے جو چاہتا ہے کہ افغان جو حکومت ہے دنیا سے جو وعدے پورے کیے گئے ہیں ان کو پورا کرے، جبکہ دوسری طرف ہارڈ لائنرز ہیں جس کی جو سربراہی ہیں وہ افغان طالبان کے جو چیف ہیں ہیبت اللہ اخنزادہ، جو قندھار میں بیٹھ کے آپریٹ کرتے ہیں، وہ اس بات پر بضد ہیں کہ افغان طالبان کو دنیا کے کہنے پر اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ باتیں بھی شاید ہو رہی ہیں کہ پاکستان اور امریکہ مل کے کیا کوئی رژیم چینج ہونے کی بات تو نہیں کر رہے، رژیم چینج ان دا سینس کہ وہ دھڑا جو ماڈریٹ ہے افغان طالبان کے اندر، جو دنیا کے ساتھ مل کر دنیا کے کنسرنز کو، پاکستان کے کنسرنز کو، مغرب کے جو خدشات ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہتا ہے، ان کو اوپر لایا جائے، اور وہ لوگ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو کسی طریقے سے کٹ ٹو سائز کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا سچویشن بنتی ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے، اور اس وقت جو ہم نے خوشیاں منائی تھیں، اور اس وقت جو پاکستان کے فیصلہ سازوں نے جو سوچا تھا یا جو توقع کی تھی کہ پاکستان کے جو انٹرسٹس ہیں وہ سیکیور ہوں گے، ایسا ہو نہیں رہا، اور اسی وجہ سے شاید اب پاکستان جو ہے وہ دوسرے آپشنز پر بھی غور کر رہا ہے۔ اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر ان آپشنز پر عمل درآمد ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔